अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। मैं और मेरा छोटा भाई वकार स्कूल से वापस आए थे कि हमने एक अजनबी को अपने घर से निकलते हुए देखा। इस वक्त हम दोनों की उम्रें ऐसी तो नहीं थीं कि कोई ऐसा वैसा ख्याल दिल में आता। अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर आया था कि ये कहीं चोर ना हो। हम डरते डरते घर में दाखिल हुए तो अम्मी आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थीं। अम्मी, ये कौन था जो अभी अभी हमारे घर से निकल कर गया है? कहीं कोई चोर तो नहीं था? कौन निकल कर गया है? किसे देख लिया तुमने? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। फिर तो वो ज़रूर कोई चोर होगा, आपको देखकर वापस चला गया होगा। तुम्हें वहम हुआ होगा। जाओ जाकर कपड़े वगैरह बदल लो, मुझे सोने दो। ख़बरदार मुझे जगाने की कोशिश मत करना। और हाँ, अपने अब्बा को कुछ मत बताना कि तुमने क्या देखा है, खामख़ा परेशान हो जाएंगे वो करवट बदल कर लेट गईं और हम दोनों भाई थर थर काँपने लगे। मैं भाग कर गया और घर का दरवाज़ा बंद कर आया कि कहीं वो चोर दोबारा अंदर ना आ जाए। हम दोनों भाई बड़ी देर तक इस चोर की बातें करते रहे। हमने खुद ही खाना निकाला और खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। मैं इस वक्त छठी क्लास में पढ़ता था और वकार चौथी में था। अब्बा का जनरल स्टोर था जो खूब चलता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसके बावजूद अम्मी और अब्बा की लड़ाई रोज़ हुआ करती थी। अब्बा सुबह के गए रात को आया करते थे। इनके आते ही अम्मी किसी न किसी बात पर इनसे लड़ लिया करती थीं। वो कुछ देर तो खूब गरजते थे लेकिन फिर खामोश हो जाते थे। मुझे लगता था कि अब्बा अम्मी से डरते हैं, इसलिए हम दोनों भाई भी अम्मी से बेइंतहा डरने लगे थे। इनका रवैया भी हमारे साथ ऐसा ही था कि ना डरते तो और क्या करते, ज़रा सी बात पर हमें धुनक कर रख देती थीं। इस रोज़ होने वाली बात थी कि स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई और हमें जल्दी घर आना पड़ा। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि पड़ोस में कहीं गई होंगी। दो एक घरों में देखा भी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मजबूरन हम दरवाजे से लगकर बैठ गए। तकरीबन 1 घंटे बाद हमने अम्मी को आते हुए देखा। इनके साथ वही आदमी था जिसे हमने चोर समझा था। वो आदमी हमें देखकर गड़बड़ा गया। इसके कदम जहाँ थे वहीं रह गए, जबकि अम्मी आगे बढ़ती गईं। फिर वो आदमी वापस पलट गया। अम्मी, वो आदमी तो फिर आपके साथ था। कौन था वो आदमी? अम्मी करीब आईं तो मैंने पूछा, कौन सा आदमी? क्या बक रहे हो? वही आदमी जिसे हमने एक रोज़ अपने घर से निकलते हुए देखा था। तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, उन्होंने ताला खोलते हुए कहा। चलो घर में चलो। और आज जल्दी क्यों आ गए? स्कूल की छुट्टी हो गई थी। पूछूंगी कल स्कूल जाकर स्कूल से भागते हो और फिर झूठ बोलते हो, उन्होंने कहा और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। मैं इस आदमी का किस्सा भूलकर रोने धोने में लग गया। ये किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि जब रात को अब्बा आए तो अम्मी ने इनसे भी यही कहा कि हम दोनों स्कूल से भाग कर आए थे। वो नर्म मिजाज थे, इसलिए सिर्फ डांट कर रह गए। अलबत्ता ये हुआ कि इस डांट डपट में मेरी ये हिम्मत ना हो सकी कि मैं इस आदमी के बारे में इनसे कुछ कहता। हालांकि मैंने पूरा तहैया कर लिया था कि इनसे ज़रूर कहूँगा। कुछ दिन और इसी तरह गुजर गए। अब्बा अपने कारोबार के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे। रात को किसी वक्त मेरी आंख खुली तो अम्मी अपने बिस्तर पर नहीं थीं। मैं कुछ देर तो जागता रहा और फिर मुझे डर लगने लगा। मैं डरते डरते उठा और कमरे से बाहर झांक कर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था। इसी वक्त मुझे किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आई। यह आवाज़ बराबर के कमरे से आ रही थी। फिर अम्मी की आवाज़ आई, वो भी हंस रही थीं। मेरी इतनी हिम्मत ना हो सकी कि मैं बाहर निकल कर देखता। दोबारा आकर अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। सुबह सोकर उठा तो रात का मंजर आंखों के सामने था। मैं सोच रहा था, वो कौन था जिसकी हंसी की आवाज़ मैंने सुनी थी? मेरा ध्यान इसी चोर की तरफ गया, लेकिन वो हंस क्यों रहा था? अम्मी की जान को ख़तरा है, मुझे अब्बा को ज़रूर बताना चाहिए। ये चंद दिनों बाद की बात है। इस रोज़ अब्बा का जनरल स्टोर बंद था, लिहाजा वो घर पर थे। शायद वो रात को किसी वक्त आ गए थे या सुबह आए होंगे, क्योंकि मैं देर से सोकर उठा था। अम्मी ने मुझे स्कूल जाने के लिए भी नहीं उठाया था। दोपहर के वक्त मुझे मौका मिल गया और मैंने अब्बा को शुरू से आखिर तक तमाम वाक़यात बता दिए। मैंने तो अपनी सादगी में सब कुछ बता दिया था।
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ابا نے مجھے اور خالد کو کھیلنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ گھر میں کیا ہوا۔ ہم دونوں بھائی کھیل کود کر واپس آئے تو گھر ہی دوسرا تھا۔ ہر چیز الٹ پلٹ پڑی ہوئی تھی۔ ابا ایک کمرے میں بند تھے، امی دوسرے کمرے میں۔ لڑائی تو ہمارے گھر میں روز ہی ہوتی تھی، لیکن اس وقت تو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے جنگ ہوئی ہے۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ ہم دونوں بھائی برآمدے میں بیٹھ کر رونے لگے۔ اتنی دیر میں امی کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا اور وہ کہیں باہر جانے کے لیے نکلی تھیں۔ انہوں نے ہم دونوں کی طرف حقارت سے دیکھا۔ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، اب رہو اپنے باپ کے ساتھ۔ نہیں امی، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ وقار بھاگتا ہوا گیا اور ان سے لپٹ گیا۔ آوازوں کا شور سن کر ابا اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ابا نے وقار کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا۔ تم لوگ اس عورت کے ساتھ کہیں نہیں جاؤ گے، اسے جانے دو، تم لوگ میرے ساتھ رہو گے۔ امی چلی گئیں اور ابا ہم لوگوں کو لے کر کمرے میں آ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امی چلی کیوں گئیں۔ وہ نانا کے گھر جاتی تھیں تو ہمیں لے کر جاتی تھیں، پھر یہ آج کیا ہوا کہ وہ اکیلی چلی گئیں؟ کبھی لوٹ کر آئیں گی بھی یا نہیں؟ رات کو ہم سونے کے لیے لیٹے تو مجھے امی کی بہت یاد آنے لگی۔ اب میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ میں نے ابا سے ان کی شکایت کی ہے، اس لیے وہ چلی گئی ہیں۔ میں اگر ابا کو یہ بات نہ بتاتا تو لڑائی نہ ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ صبح ہوئی اور ہم دونوں بھائی اسکول جانے لگے تو ابا نے گھر کی چابی دیتے ہوئے کہا، اسکول سے آ کر تالا کھولنا اور دروازے بند کر کے بیٹھ جانا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ انتظام ظاہر ہے کہ ناکافی بھی تھا اور ہمیشہ چلنے والا نہیں تھا۔ ابا صبح کو گئے، رات کو آتے تھے۔ ہم کب تک اکیلے گھر میں رہ سکتے تھے؟ ابا نے دوسرے دن ہمیں بھی نانی کے گھر بھیج دیا۔ وہ ہمیں دروازے سے چھوڑ کر آ گئے تھے۔ نانی کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، وہ تو آپے سے باہر ہو گئیں۔ تم کیوں آ گئے؟ ابا چھوڑ کر گئے ہیں، میں نے کہا۔ ماں بری بھی ہے اور اولاد بھی نہیں پالی جاتی، نکل جاؤ یہاں سے، رہو اپنے باپ کے ساتھ۔ ابا کہہ رہے تھے امی کے پاس رہنا۔ امی کے بچے، نکلتا ہے یا یہاں سے؟ اٹھاؤں جوتی؟ وہ جوتا اٹھا کر ماننے ہی والی تھی کہ نانا آ گئے۔ کیوں اپنی اصلیت دکھا رہی ہو؟ میں بری، میری بیٹی بری، پھر ان کیڑوں کو میں کیوں رکھوں؟ رہیں اپنے باپ کے ساتھ۔ ہر روز لڑائی، ہر روز لڑائی، عافیہ کی زندگی تباہ کر کے رکھتی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے اب اپنے گھر واپس نہیں جائے گی۔ میں بھی اسے نہیں رکھوں گا۔ ویسے شوق سے آئے، لیکن شوہر سے لڑ کر آئے گی تو نہیں رکھوں گا۔ شوہر بھی تو ہو کوئی بیوی شوق سے اپنا گھر چھوڑ کے نہیں آتی۔ بے وقوفی میں تو چھوڑ کر آ سکتی ہے نا، لڑائی کس گھر میں نہیں ہوتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی اپنا گھر چھوڑ دے۔ فیاض نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، ایسے ہی نہیں آ گئی ہے وہ۔ فیاض ایسا آدمی نہیں ہے، ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جو اس نے ہاتھ اٹھایا۔ میں اسے بات کر کے دیکھوں گا۔ آپ کی بیجا حمایت ہی نے اس آدمی کو سر پر چڑھایا ہے۔ بس اب تم چپ ہو جاؤ۔ تم جیسی مائیں ہی بیٹیوں کا گھر بگاڑتی ہیں۔ اس بحث و تکرار کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں اس گھر میں پناہ مل گئی۔ یہ خوشی بھی ہوئی کہ کچھ دنوں کے لیے اسکول جانے سے فرصت مل گئی، کیونکہ ہم کتابیں وغیرہ تو لائے ہی نہیں تھے۔ 2 دن نانی کے گھر عیش کرتے ہوئے گزرے تھے کہ تیسرے دن ابا آ گئے۔ نانی نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو وہ ہمارے ساتھ کر چکی تھیں۔ نانا اس وقت بھی آڑے آئے، نانی کو بری طرح ڈانٹا اور ابا کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہیں یقیناً امی کے سلسلے میں بات کرنی ہوگی۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے اور ہم کھیل کود میں لگ گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اب ابا ہمیں اور امی کو لے کر چلے جائیں گے، لیکن وہ نانا سے بات کرنے کے بعد اٹھے اور چلے گئے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ہم کب گھر جائیں گے، تو انہوں نے ہمیں چھڑک دیا۔ رات کو ہم سونے کے لیے لیٹے تو کسی کی باتوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ نانی اماں اور امی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں، لیکن آواز صاف آ رہی تھی۔ کمبخت یہ شہزاد تو نہیں ہے جو اب پھر تجھ سے ملنے لگا ہو؟ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، مگر اب تو بچوں والی ہے، تیرا گھر بگڑ جائے گا۔ وہ قصہ پرانا ہو گیا۔ شہزاد اب مجھ سے کیوں ملنے لگے گا؟ غلط بات ہے، بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ جبار اور وقار نے خود اسے دیکھا ہے۔ وہ بچے ہیں، انہیں کیا پتہ امی؟
تیرے میاں نے یہی شکایت تیرے ابا سے کی ہے، اس کا دل صاف کر دے، ضرورت پڑے تو معافی مانگ لے، اپنا گھر خراب مت کر۔ معافی مانگے میری چوتی، امی نے کہا، مجھے تو اب طلاق چاہیے اور بس۔ کیا کرے گی طلاق لے کر؟ زندگی بھر یہاں بیٹھی رہے گی؟ تیرے ابا ایک منٹ تجھے رکھنے کو تیار نہیں۔ تم لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں، اس لیے کہ اس کے بعد نہ جانے کیسے خود بخود میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا، اسکول جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم باہر کھیلنے کے لیے نکل گئے۔ اس طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ امی کو یہ خیال تک نہ آیا کہ ہمارے اسکول کا کیا ہوگا۔ انہوں نے ایک دن بھی افسوس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اسی دوران ایک دن وہ نانی سے لڑ بھڑ کر اپنی کسی سہیلی سے ملنے چلی گئیں۔ وہ تو شکر ہے کہ ابا جس وقت ہم سے ملنے آئے، جب تک امی گھر آ چکی تھیں۔ اس دن نانا اور ابو کے درمیان اکیلے میں کچھ باتیں ہوئیں۔ کچھ دیر بعد امی کو بھی نانا کے کمرے میں جانا پڑا۔ مجھے نہیں معلوم اندر کیا باتیں ہوئیں، میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ابا کمرے سے باہر آئے تو انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ میں یہ سمجھا تھا کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب امی بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ابا اور امی کے درمیان صلح صفائی نانا نے کرا دی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں سناٹا ہو گیا۔ ابا اور امی کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو جاتی تھیں، مگر بہت دن تک کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ایک رات شور سے میری آنکھ کھلی تو عجیب بھیانک منظر دیکھا۔ گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے۔ وہ 2 آدمی تھے، انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے ابا کو جکڑ رکھا تھا، امی ایک کونے میں دبکی کھڑی تھیں۔ جتنی دیر میں اپنے بستر سے اٹھتا، ان میں سے ایک آدمی نے ابا پر ایک ساتھ کئی گولیاں چلا دیں۔ امی چیخنے چلانے لگیں، وہ دونوں آدمی فرار ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پورا محلہ ہمارے گھر میں جمع ہو گیا تھا۔ اسی وقت کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے اسے ڈکیتی کی کوشش کا واقعہ قرار دیا اور نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یہاں کون پکڑا گیا ہے جو وہ ڈاکو پکڑے جاتے؟ ہمارے ابا ہمیشہ کے لیے ہم سے رخصت ہو گئے۔ کچھ دن تک رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے اور پھر تنہائی ہو گئی۔ ابا کا جنرل اسٹور ان کی موت کے بعد سے بند پڑا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا جو دکان چلا سکتا۔ پھر ایک روز وہی آدمی آیا جسے ہم نے چور سمجھا تھا۔ اب امی کو کسی کا ڈر نہیں رہا تھا، اسی لیے انہوں نے اسے گھر کے اندر بلا لیا تھا۔ تم نے کیا سوچا جنرل اسٹور کے بارے میں؟ یہ بچے وہاں بیٹھ نہیں سکتے، امی نے کہا۔ یہ کام میرے بس کا بھی نہیں ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے بیچ دو۔ بیچنے کے بعد جو رقم ہاتھ میں آئے گی 2 دن میں ہی خرچ ہو جائے گی۔ کیسے خرچ ہو جائے گی؟ اور اگر خرچ ہو بھی جائے گی تو پیسے خرچ ہونے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ فیاض نے تمہیں پیسے کو ترسا دیا تھا، اب جی کھول کر عیش کرو، اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ کام تمہیں کو کرنا ہوگا، میں کل ہی سے کوئی گاہک تلاش کرتا ہوں۔ ابا کا جنرل اسٹور شہزاد انکل نے فروخت کر دیا۔ امی کی آنکھوں پر اس نے ایسی پٹی باندھ دی تھی کہ انہوں نے شاید یہ بھی نہ پوچھا ہو کہ کتنے میں بکا۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ رقم شہزاد انکل نے امی کو دی یا اپنے پاس رکھی۔ جب کچھ دن اور گزر گئے تو امی نے مجھے اور وقار دونوں کو اسکول سے اٹھا لیا۔ انہوں نے ہم دونوں کو بٹھا کر سمجھایا کہ چونکہ ہمارے ابا مر گئے ہیں، اس لیے گھر کا خرچ چلانے کے لیے ہم دونوں کو کہیں کام کرنا پڑے گا۔ اب وہ اسکول کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھ سکا کہ ابا کے جنرل اسٹور سے آنے والی رقم کا کیا ہوا۔ امی نے شہزاد انکل سے کہا اور وہ مجھے اس جنرل اسٹور پر لے گئے جو کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے جس کے ہاتھ وہ جنرل اسٹور فروخت کیا تھا، اس آدمی سے بات کی۔ وہ آدمی میری عمر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزاد صاحب، اس بچے کی عمر تو تعلیم حاصل کرنے کی ہے اور تم اسے نوکری پر چڑھا رہے ہو۔ یتیم بچہ ہے، نوکری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ رقم جو اسٹور فروخت کر کے ملی ہے اس کی تعلیم پر لگا دو۔ مجھے کیا معلوم، اس کی ماں نے تو مجھ سے یہی کہا تھا۔ اگر آپ رکھ سکتے ہو
तो रखो, वरना मैं इसका बंदोबस्त कहीं और कर देता हूँ। मुझे क्या है, तुम इसे छोड़ जाओ, मुझे एक लड़के की ज़रूरत भी थी। दुकानदार ने मुझे रख लिया, लेकिन इसे मुझसे हमदर्दी हो गई थी। मैं दूसरे दिन दुकान पर पहुंचा तो उसने मुझे अपने साथ लिया और मुझे लेकर मेरे घर पहुंच गया। इसने अम्मी से भी यही कहा कि तुम अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजती? इसकी स्कूल भेजने की उम्र है, क्यों इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? अपने हालात हम खुद समझते हैं, घर का खर्च कौन चलाएगा? स्टोर बेचकर इतने पैसे तो तुम्हें मिल ही गए होंगे। हमारे घर में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? नौकरी देनी है तो दें, वरना रहने दें। मैं तो इस बच्चे की हमदर्दी में कह रहा था, आपकी हमदर्दी की हमें कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आपकी मर्ज़ी, दुकानदार ने कहा और मुझे लेकर फिर दुकान पर आ गया। दुकान पर पहुंचने के बाद उसने मेरे रिश्तेदारों के बारे में पूछना शुरू किया। मैंने सबसे पहले अपनी नानी अम्मा का जिक्र किया। वो सुनकर खुश हो गया और उसी वक्त मुझे लेकर नानी अम्मा के घर पहुंच गया। इत्तेफाक से नाना भी इस वक्त घर पर थे। मैं यहाँ पर ये बता दूं कि अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मी ने नानी अम्मा से भी लड़ाई कर ली थी, लिहाजा आना जाना बंद हो गया था। नानी को कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या इनकलाब आ चुका है। इस दुकानदार ने नाना अब्बू से बात की। कमाल है, आपने भी अपनी बेटी को नहीं रोका, इसने चलती हुई दुकान बेच दी। यह हमारा घरेलू मामला है, मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप अच्छे आदमी मालूम होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि इस बच्चे की माँ से हमारी नाराज़गी है, इसलिए हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। वैसे भी वो बाइख्तियार है, इसके शौहर की दुकान थी, उसने बेच दी। बड़ों की वजह से इस बच्चे का तो नुकसान हो रहा है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी बेटी के सामने बेबस हूँ। आप इतना भी नहीं कर सकते कि इस बच्चे को अपने पास रख लें, इसका मुस्तकबिल बनाएं? शायद ये भी नहीं कर सकता। वो औरत मेरी जान को आ जाएगी। अगर वो इजाज़त दे दे फिर मैं रख लूँगा। वो आदमी मुझे लेकर एक मर्तबा फिर अम्मी के पास आया, लेकिन अब उसके जी में न जाने क्या आई कि उसने अम्मी से ये इजाज़त लेनी चाहिए कि वो मुझे अपने साथ अपना बेटा बनाकर अपने पास रखेगा। अम्मी को तो जैसे मुझसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उन्होंने फ़ौरन इजाज़त दे दी। मुझे भी पढ़ने का शौक़ था, लिहाजा मैं भी फ़ौरन तैयार हो गया और रफ़ीक अंकल, इस दुकानदार का नाम यही था, मुझे अपने घर ले गए। मुझे अम्मी से बिछड़ने का अफसोस नहीं था। उन्होंने कभी माँ की तरह मेरे साथ सलूक किया ही नहीं था। अलबत्ता अपने भाई वक़ार को छोड़ने का अफसोस हो रहा था। लेकिन जब रफ़ीक अंकल ने वादा किया कि वो मुझे वक़ार से मिलाने के लिए लाते रहेंगे, तो मुझे इत्मीनान हो गया। कुछ दिन बाद इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अम्मी ने इसे एक दुकान पर दर्जी का काम सिखाने के लिए बिठा दिया। मुझे जब इससे मिलना होता था, दुकान पर जाकर इससे मिल आता था। घर के हालात भी मालूम होते रहते थे। इसी ने मुझे बताया कि शहजाद अंकल अब हमारे ही घर में रहने लगे हैं। मुझे रफ़ीक अंकल के घर में रहते हुए तकरीबन 6 महीने हो गए थे। इस अरसे में एक मर्तबा भी मैं अम्मी से मिलने नहीं गया था। रफ़ीक अंकल के घर मुझे इतना प्यार मिल रहा था कि अम्मी को भूल गया था। बाकायदगी से स्कूल जा रहा था और वापस आकर रफ़ीक अंकल की बेटी हुमा के साथ खेलता था, जो मुझसे 4 साल छोटी थी। एक दिन मैं वक़ार से मिलने इसकी दुकान पर गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो तो 2 दिन हो गए दुकान पर नहीं आया। मुझे फ़िक्र हुई कि बीमार तो नहीं हो गया। मैं घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इसकी मोहब्बत मुझे घर ले गई। शहजाद अंकल इस वक्त भी घर पर थे। मुझे इनसे कोई कर्ज नहीं थी, मैं तो वक़ार से मिलने आया था। अम्मी ने मुझे इतने दिन बाद देखकर किसी खुशी का इजहार नहीं किया, ये भी नहीं पूछा कि मैं क्यों आया हूँ। मैंने पूरा घर छान मारा, जब वक़ार नहीं मिला तो मुझे पूछना पड़ा, अम्मी वक़ार नज़र नहीं आ रहा है। ख़बरदार, जो मुझे अम्मी कहा, मर गई तुम्हारी माँ। अच्छा नहीं कहता, ये तो बता दो वक़ार कहाँ है? 2 दिन हो गए हैं घर नहीं आया, हमें नहीं मालूम कहाँ गया। रहने लगा होगा वो भी तुम्हारी तरह किसी के घर, खस कम जहाँ पाक। अम्मी आपको क्या हो गया है? वक़ार कहीं चला गया है और आपको कोई फ़िक्र ही नहीं? हम जहाँ जहाँ ढूंढ सकते थे हमने ढूंढ लिया। मैं वहाँ से रोता हुआ चला आया। मैंने रफ़ीक अंकल को बताया, वो भी परेशान हो गए। उन्होंने मेरे साथ जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
कई दिन तक पुलिस और हम भी बाज़ारों और न जाने कहाँ कहाँ ढूंढते फिरे, लेकिन उसका कहीं पता न चला। बेचारा मेरा भाई न जाने किसके हत्थे चढ़ गया था। माँ के मज़ालिम से तंग आकर न जाने कहाँ चला गया। यही सब सोचते सोचते मुझे सब्र आ गया। मैं कभी कभी नानी के घर भी चला जाता था। एक रोज़ मैं इनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने रोते हुए मुझे ये खबर सुनाई कि मेरी माँ ने शहजाद अंकल से शादी कर ली है। गुस्से से मेरी आंखें सुर्ख हो गईं। शहजाद अंकल से मुझे सख्त नफरत थी। ये सोचकर ही मुझे तेज आ रहा था कि वो शख्स मेरा सौतेला बाप हो गया है। मेरा बस चलता तो मैं भी बकार की तरह ऐसा गायब होता कि किसी को मेरा निशान तक न मिलता। लेकिन मुझे रफ़ीक अंकल का सहारा मिला हुआ था और फिर पढ़ाई में मेरा दिल भी लगा हुआ था, इसलिए मैं खून के घूंट पी के रह गया। मैं रोता हुआ रफ़ीक अंकल के घर गया। उन्होंने सुना तो वो भी मेरी किस्मत पर अफसोस करके रह गए। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। वकार और अम्मी मेरे लिए ख्वाबो ख्याल हो गए थे। नानी के घर भी जाने को दिल नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे अम्मी का ख्याल आ जाता था और मैं इस ख्याल से दूर भाग जाना चाहता था। एक दिन रफ़ीक अंकल ने मुझे बताया कि मेरी अम्मी अब्बा की आखिरी निशानी भी, यानी कि हमारा घर बेचकर कहीं और चली गई हैं। शायद ये शहरी छोड़ गई हैं। उस दिन मैं बहुत रोया था। हालांकि मुझे अम्मी से बिछड़ने का इतना ज़्यादा अफसोस भी नहीं था। शायद मुझे अपना घर याद आ रहा था। मैं रो रहा था। अब वो घर मुझे कभी देखने को नहीं मिलेगा। इन सब मुश्किलात से गुज़रते हुए मैंने नहायत ही शानदार नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। मैंने पूरे ज़िले में सेकंड पोजीशन हासिल की थी। अब मेरा इरादा था कि मैं कहीं नौकरी कर लूँ। मैं रफ़ीक अंकल पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहता था। मैंने 2-1 जगह चुपके चुपके दरख्वास्तें दे भी दी थीं कि रफ़ीक अंकल को मालूम हो गया। मैंने सुना है कि तुम नौकरी करना चाहते हो। मैंने मैट्रिक कर लिया है, कोई ना कोई नौकरी मुझे मिल ही जाएगी। मैट्रिक को तुमने समझा क्या है? ज़िंदगी भर क्लर्क के क्लर्क रहोगे। मेरा है कौन जिसके लिए मुझे ज़्यादा कमाना है? बड़े अफसोस की बात है, तुम अभी तक हम लोगों को अपना नहीं समझते। मेरा मतलब ये नहीं था अंकल, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अपना मुस्तकबिल इतना शानदार बनाओ कि अगर किसी मोड़ पर तुम्हारी वालिदा से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो वो तुम्हें देखकर दंग रह जाएं। मैं आप पर बोझ भी तो बना हुआ हूँ अंकल। देखो जब्बार, मुझे अल्लाह ने बेटे की नेमत से महरूम रखा है। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं इसकी ज़िंदगी बनाने के लिए क्या कुछ ना करता। अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में मुझे बेटा दे दिया है, फिर तुम मेरे लिए बोझ कैसे हुए? मेरी माली हालत भी ऐसी मरी गिरी नहीं है कि तुम्हारी आला तालीम का खर्च ना उठा सकूं। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, अभी नौकरी करने के लिए बहुत उम्र पड़ी है। उन्होंने इतनी दिलसोजी से ये बातें की कि मेरे दिल से नौकरी का इरादा ही निकल गया। रफ़ीक अंकल ने मुझे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। एक मरतबा फिर ज़िंदगी अपने सफ़र पर रवाना हो गई। रफ़ीक अंकल की बेटी हुमा अब स्कूल के आखिरी साल में थी और मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया था और इस काबिल हो गया था कि हुमा को इम्तहान की तैयारी करा सकूं। यही वो मौका था जब हमारे जज्बों ने एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली। हुमा बचपन से मेरे साथ थी। हमने खेल कूद में बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा था। बहुत से जज्बे थे जो वक्त के साथ साथ परवान चढ़ते रहे थे। जब इन्हें मौका मिला तो वो सामने आकर खड़े हो गए। ये एक नई सूरत हाल थी जिसका मुझे सामना था। ये उम्र ऐसी नहीं थी कि अकल से कोई बात सोची जाए, लेकिन मेरी ज़िंदगी ऐसे मराहिल से होकर गुजरी थी कि मैं अपनी उम्र से बहुत आगे बढ़ गया था। थोड़ी देर के लिए अपनी उम्र के हिसार में मैं रहा और फिर बहुत आगे की सोचने लगा। रफ़ीक अंकल ने मुझे सहारा दिया, मुझे तालीम दिलाई, मुझे अपने बेटों की तरह समझा। वो क्या सोचेंगे, ये सोचते ही मैंने हुमा को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। कॉलेज से आता तो किसी न किसी बहाने घर से निकल जाता। फिर मैं रफ़ीक अंकल की दुकान पर बैठने लगा। अपनी किताबें वहीं ले जाता, बैठता, पढ़ता रहता। हुमा इस सूरत हाल से परेशान थी, लेकिन मसरूफ़ियत समझकर चुप हो गई थी। वो यही समझ रही थी
کہ میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہوں۔ وہ اسکول سے نکل کر کالج میں آ گئی تھی۔ اب اس کی عمر ایسی ہو گئی تھی کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی تھی، میرے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر سکتی تھی۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا، میں بھی کسی نادیدہ خطرے کو بھانپ کر گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور ہما اندر آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے جبار بھائی؟ ایک دوست کی طرف جانے کا سوچ رہا تھا۔ تمہیں دوستوں کا بڑا خیال ہے؟ دوست ہوتے ہی خیال رکھنے کے لیے ہیں۔ ایک دوست تمہارا ایسا بھی ہے جس کا تم ذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔ مجھے تو کوئی ایسا دوست نظر نہیں آتا۔ یہی تو مصیبت ہے کہ تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ تم میری بہن ہو، یہ الگ بات ہے کہ اچھی دوست بھی ہو۔ آئندہ سے تمہارا خیال بھی رکھا کروں گا۔ جبار، ہم سگے بہن بھائی تو نہیں ہیں؟ اس نے پہلی مرتبہ مجھے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ رفیق انکل مجھے اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ سمجھتے ہیں؟ ہو تو نہیں؟ تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہی ہو۔ جبار، تم مجھے بچپن ہی سے اچھے لگتے ہو، مجھے تم سے محبت ہے، یہ بات تم بھی سمجھتے ہو، لیکن شاید مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ یہ بات نہیں ہے عما، تمہارے سامنے میری حیثیت ہی کیا ہے۔ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں جب رفیق انکل یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ میں نے جس تھالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ ہم کوئی جرم تو نہیں کر رہے ہیں؟ رفیق انکل کو مجھ سے بڑی امیدیں ہیں، میں دن رات محنت کر کے ان کی امیدوں پر پورا اترنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ارادوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، تم جب تک کہو گے تمہارا انتظار کروں گی۔ تمہارے والدین نے تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا سوچا ہوا ہوگا، میں تمہارے لائق کہاں ہوں؟ میرے ابو وہی سوچیں گے جو میں سوچ رہی ہوں۔ میں تمہارے لیے سب سے لڑوں گی۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات تھے، میں تو صرف اپنے حالات سے ڈرتا تھا۔ اس نے جو اتنی حوصلہ افزائی کی تو میرا خوف بھی نکل گیا۔ میں اور ہما بچپن ہی سے ایک ساتھ پلے بڑے تھے، ہم دونوں کے درمیان بے تکلفی بھی تھی، کسی کو شک بھی نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم محبت کے مراحل طے کرتے رہے۔ میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ہاؤس جاب وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو رفیق انکل کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ انہوں نے میری پسند پوچھی، لیکن میں انہیں کیا بتاتا؟ یہ کہ میں ان کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ میں چپ ہو گیا اور اپنی شادی کا معاملہ خود ان پر چھوڑ دیا۔ میں نے رفیق انکل سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں ہما کو بتایا۔ میں تو اپنی حیثیت سے واقف تھا، لیکن وہ تو رفیق انکل کی اکلوتی بیٹی تھی اور اب وہ خود بھی ڈاکٹر بننے والی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ خود بات کرے گی۔ رفیق انکل یوں تو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، لیکن جب ہما سے شادی کا مسئلہ آیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ میں ہر لحاظ سے ان کے قابل بن چکا تھا، لیکن میرا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ وہ ممکن ہے اپنے سے بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہوں۔ میری ماں کے کردار کا سوال یہاں بھی آیا، لیکن جب ہما اپنی ضد پر اڑی رہی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہما مجھے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ طے ہوا کہ جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں نے گھر کے قریب ہی کلینک کھول لیا تاکہ پریکٹس کر سکوں۔ کچھ دن بعد ایک اسپتال میں نوکری بھی کر لی۔ صبح اسپتال چلا جاتا اور شام کو اپنے کلینک پہنچ جاتا۔ جس اسپتال میں ملازمت کرتا تھا وہاں ایک عورت بھیک مانگا کرتی تھی۔ میں کبھی کبھی اپنی گاڑی سے اتر کر کچھ نہ کچھ اسے دے دیا کرتا تھا۔ مجھے وہ اس لیے اچھی لگتی تھی کہ وہ دوسری بھکارنوں کی طرح لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتی تھی، بلکہ اسپتال کے گیٹ کے قریب سر جھکائے بیٹھی رہتی تھی۔ اس دن نہ جانے کیا ہوا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میری گاڑی کو گیٹ کے قریب دیکھ کر میری گاڑی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ہاتھ پھیلا اور میری گردن جھک گئی۔ وہ عورت مجھے نہیں پہچان سکی تھی، لیکن میں پہچان گیا تھا، وہ میری ماں تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہو، لیکن وہ میری ماں تھی۔ امی، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور میں گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ امی آپ، اور اس حال میں آپ بھیک مانگ رہی ہیں؟ تو جبار ہے؟
انہوں نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں امی، میں جبار ہوں، تمہارا بڑا بیٹا۔ میرا وقار کہاں ہے؟ تیرے ساتھ ہے نا؟ نہیں امی، وہ تو جانے کہاں چلا گیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو مجھ سے ملنے کی خوشی میں تھے یا وقار کے نہ ملنے کے غم میں؟ آنسو بولتے کب ہیں؟ جو کچھ بتاتے۔ تمام باتیں سڑک پر کھڑے ہو کر تو نہیں کی جا سکتی تھیں۔ میں نے انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھایا۔ وہ ابھی تک سسکیاں بھر کے رو رہی تھیں۔ آپ اس حال کو پہنچ گئیں اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی؟ میں نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا؟ کیا منہ لے کر آتی؟ امی، آپ نے مجھے بھی گناہ گار کیا۔ تو اتنا بڑا آدمی بن گیا، تمہاری گناہ گار تو میں ہوں، اسی لیے اس حال کو پہنچ گئی۔ شہزاد انکل کچھ کماتے نہیں جو آپ؟ اسی دھوکے باز نے تو مجھے اس حال کو پہنچایا ہے۔ وہ تمہارے باپ کی آخری نشانی میرا گھر بھی بیچ دینا چاہتا تھا۔ میں کسی طرح نہ مانی تو وہ ایک ایک کوڑی، میرا زیور، سب کچھ لے کر بھاگ گیا۔ وہ مکان ابھی ہے؟ رفیق انکل تو کہہ رہے تھے کہ وہ مکان بیچ کر آپ کہیں چلی گئی ہیں۔ انہوں نے غلط سنا ہوگا، وہ مکان تو میرا ٹھکانہ ہے۔ اف میرے خدا، آپ اسی شہر میں تھیں اور میں آپ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ انہیں رفیق انکل کے گھر لے جاؤں گا، لیکن اب میں نے گاڑی اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ میں انہیں رفیق انکل کے گھر اس حال میں لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ میرے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد میں اپنے گھر کو دیکھنے والا تھا۔ بچپن کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میری گاڑی میرے مکان کے سامنے کھڑی تھی۔ گھر پر عجب ویرانی کا سما تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے میں تیار ہو کر اسکول جانے کے لیے نکلا کرتا تھا۔ مجھے بہت دن بعد ابا کی یاد آ گئی۔ میری آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا اور گاڑی سے نیچے اترا۔ امی دروازہ کھول چکی تھیں۔ گھر کے اندر پہنچا تو عجیب حالت تھی۔ دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں، کب سے رنگ و روغن نہیں ہوا تھا۔ گھر میں فرنیچر کا نام نہیں تھا۔ ایک ٹوٹے ہوئے تخت پر ٹک کر بیٹھ گیا۔ امی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئیں۔ بیٹا، مجھے معاف کر دے، میں اندھی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں فیاض کی بھی گناہ گار ہوں اور تمہاری بھی۔ امی، مجھے کیوں گناہ گار کرتی ہیں؟ اب میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں تمہارے لائق کہاں ہوں؟ انہوں نے ہذیانی انداز میں اپنے بال نوچنے شروع کر دیے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ آپ کے پاس نئے کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے؟ میں تو اب نئے کپڑے پہننا بھی بھول گئی ہوں۔ دیکھتی ہوں شاید کوئی جوڑا پڑا ہو، مگر تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس دنیا میں ایک شخص ہے جو میرا بھی محسن ہے اور آپ کا بھی۔ میں آپ کو اس کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گئی، تو رفیق صاحب کی بات کر رہا ہے۔ مجھے ان کے پاس لے چل، میں ان کے پاؤں پکڑ کر ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ وہ بھاگتی ہوئی گئیں اور دھلے ہوئے کپڑے نکال کر لے آئیں۔ غسل کیا اور کپڑے بدل کر آ گئیں۔ میں نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور رفیق انکل کے گھر لے کر آ گیا۔ سب حیران تھے کہ یہ کون میرے ساتھ آیا ہے۔ رفیق انکل تو اس وقت تھے نہیں، ان کی بیوی اور ہما موجود تھیں۔ میں نے ان سے امی کا تعارف کرایا۔ ان لوگوں کا ظرف تھا کہ انہوں نے کوئی طعنہ دیے بغیر امی کو گلے سے لگا لیا۔ رفیق انکل آئے تو انہوں نے بھی خوش دلی سے امی کا استقبال کیا۔ اب میں اس کشمکش میں تھا کہ امی کو رفیق انکل کے گھر رکھوں یا ان کے ساتھ امی کے مکان میں جا کر رہوں۔ یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہو رہا تھا کہ امی اکیلے گھر میں اکیلی رہیں، اور یہ بھی میری مربت سے بعید تھا کہ جس شخص نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور اعلیٰ تعلیم دلوائی، اسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ امی دوسرے دن ہی چلی گئی تھیں، لیکن مجھے اداس چھوڑ گئی تھیں۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، ہر وقت کھویا کھویا سا رہتا تھا۔ امی کے پاس تقریباً روز ہی جا رہا تھا، لیکن عجیب بے چینی سی تھی۔ آخر میری اس کیفیت کو رفیق انکل نے بھانپ لیا۔ ایک دن وہ عین اس وقت میرے کلینک میں آئے جب میں کلینک سے اٹھنے والا تھا، اور کہیں بیٹھ کر مجھ سے کچھ بات کرنے کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا۔ میں انہیں لے کر قریب کے ایک کیفے میں چلا گیا۔ بیٹا، یہ تمہیں معلوم ہے کہ تم میری اولاد نہیں ہو۔ آپ نے مجھے اولاد سے بڑھ کر محبت دی ہے، اس کے باوجود میرا تم پر وہ حق نہیں جو تمہاری ماں کا تم پر ہے۔
تمہیں اب ان کے ساتھ جا کر رہنا چاہیے۔ وہ اکیلی ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ آپ بھی تو اکیلے ہیں، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا؟ میرے بیٹے تم ہو، شادی کے بعد بیٹے الگ نہیں رہتے کیا؟ تم آنا اور ہما کو اپنے گھر لے جانا۔ لیکن انکل، اب کچھ نہیں کہنا۔ میں نے جب تمہیں اپنے ساتھ رکھا تھا اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ جس دن تمہاری ماں کو عقل آ گئی میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ شکر ہے کہ وہ دن آ گیا۔ تمہاری ماں نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، ان کا دل ہاتھوں میں لو، ان کی دن رات خدمت کرو۔ انکل، میں آپ کو کیسے چھوڑ دوں؟ کون کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو؟ جس طرح اپنی ماں سے ملنے جاتے ہو اسی طرح مجھ سے ملنے آ جایا کرنا۔ اور آنٹی، انہیں میں سمجھا لوں گا، بس اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ کل پرسوں جب چاہو اپنی ماں کے پاس جا سکتے ہو اور اپنی ماں سے کہنا ہما کے لیے تمہارا رشتہ لے کر آئیں۔ رفیق انکل نے اجازت دے دی تھی، لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ یوں انہیں چھوڑ کر الگ ہو جاؤں۔ میں امی کے گھر چلا گیا۔ رفیق انکل نے پھر مجھ پر زور دیا، اور جب مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ اب وہ سختی پر اتر آئیں گے تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے ہما سے بات کی اور اپنا سامان لے کر امی کے ساتھ چلا آیا۔ دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو، ایسا سکون کبھی نہیں ملا تھا جو اس وقت مل رہا تھا۔ جس گھر میں میرا بچپن کھیلا، اب اس میں میری جوانی سو رہی تھی۔ کبھی کبھی اپنے بھائی وقار کا خیال آتا تھا کہ کاش وہ بھی اس وقت میرے پاس ہوتا۔ اب ہما کو بھی یہیں آنا تھا، اس لیے شکستہ گھر کی مرمت ضروری تھی۔ میں نے ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر پلاسٹر کروایا، رنگ و روغن کرایا، فرنیچر سے آراستہ کیا اور امی کو ہما کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ رشتہ مانگنا تو محض رسمی کارروائی تھی۔ رفیق انکل پہلے ہی اس رشتے پر تیار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس رشتے کو بخوشی قبول کر لیا۔ ہما کا میڈیکل کا آخری سال تھا اور امتحان ہونے والے تھے، اس لیے یہ طے ہوا کہ ابھی منگنی کر لی جائے اور امتحانوں کے بعد شادی ہو جائے گی۔ امی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ وہ گھر لوٹ کر آئیں تو ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ماں کیسی بھی ہو، آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے بے چین تھیں، ہر روز پوچھتی تھیں ہما کے امتحان کب شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے۔ انہیں اتنی جلدی ہو رہی تھی جیسے انہیں کہیں جانا ہو۔ ان کی بے چینی دیکھ کر میری خوشی میں اضافہ ہو رہا تھا کہ کوئی تو ہے جسے میری شادی کا انتظار ہے۔ اگر امی نہ ملی ہوتی تو شادی کا کیا خاک لطف آتا۔ میں چاہتا تھا کہ وقت سے پہلے تیاری مکمل ہو جائے، اس لیے شادی کی شاپنگ شروع کر دی تھی۔ جب بھی موقع ملتا امی کو لے کر بازار نکل جاتا۔ میرا گھر ابھی سے شادی کا گھر بن گیا تھا۔ ان رشتہ داروں نے بھی آنا جانا شروع کر دیا تھا جنہوں نے امی سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ ایک روز میں کلینک سے گھر لوٹ کر آیا تو شہزاد انکل کو گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ میرے سوتیلے باپ تھے، لیکن ان کی طرف سے بچپن سے میرے دل میں نفرت کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اسی شخص کی وجہ سے میرے گھر میں جھگڑے ہوتے تھے۔ یہی وہ شخص تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں بھائی در بدر ہوئے۔ اسی شخص نے میری ماں کو مفلس کر کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا اور یہ اب پھر لوٹ آیا۔ شہزاد انکل میرے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ بیٹا جبار، میرے بڑھاپے پر رحم کھاؤ، مجھے پناہ دے دو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس میں تمہاری ماں بھی شریک تھیں۔ جب تم نے انہیں معاف کر دیا تو مجھے بھی معاف کر دو۔ میں تمہارا باپ ہوں، سوتیلا ہی صحیح۔ میری نظروں میں تم ایک فراڈی چور سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تم نے میری ماں کو دھوکہ دیا ہے، میرے باپ کی دولت ہڑپ کی ہے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ بیٹا مجھ پر رحم کھاؤ، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، ایک کونے میں پڑا رہوں گا، تمہارا جھوٹا کھا لوں گا۔ وہ مسلسل گڑ گڑا رہے تھے، کبھی امی کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے، کبھی میرے آگے۔ میں تنگ آ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اندر سے مسلسل باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد امی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ اندر آ گئیں۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ وہ شہزاد انکل کی سفارش کر رہی تھیں۔ بیٹا، شہزاد کو اس گھر میں جگہ دے دے۔
امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس شخص نے آپ کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب ان کا بڑھاپا ہے، کہاں جائیں گے؟ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں ان کے نکاح میں ہوں، میری لاج رکھ لے۔ امی، یہ آدمی یہاں رہ کر ضرور کوئی گل کھلائے گا۔ ارے اب کیا گل کھلائیں گے؟ بہت نصیحت ہو گئی ہے ان کو۔ میں امی کا کہا ٹال نہیں سکا، ان سے کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ اگر چاہتی ہیں تو انہیں رکھ لیں، لیکن مجھ سے توقع نہ رکھیے گا کہ میں ان سے بات کروں گا۔ امی کو انہیں ٹھہرانے کی ایسی جلدی تھی کہ انہوں نے میری پوری بات بھی نہیں سنی اور کمرے سے نکل گئیں۔ امی کی خاطر میری زندگی کا تکلیف دہ دور ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ شہزاد انکل میرے گھر میں رہ رہے تھے اور میری ان سے بات چیت نہیں تھی۔ گھر میں آتے ہی میرا موڈ آف ہو جاتا تھا۔ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات نہیں تھی۔ میں اب یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ ہما جب اس گھر میں بیاہ کر آئے گی تو اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا؟ ہم کھل کر ہنس بھی نہیں سکیں گے۔ اب تو میں یہ بھی سوچنے لگا تھا کہ امی کو اسی گھر میں رہنے دوں اور خود الگ گھر لے لوں۔ اب وہ تنہا نہیں رہی تھیں، یہاں رہ سکتی تھیں۔ شہزاد انکل کی زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ ہر وقت سفید براق کپڑے پہنے رہتے، طرح طرح کے کھانے روز پک رہے تھے اور سارا خرچ میں اٹھا رہا تھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ امی پہلے سے کچھ بدل گئی ہیں۔ شہزاد انکل کے آ جانے کے بعد وہ پھر پہلی جیسی نظر آنے لگی تھیں۔ میرے پاس کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ جاتی، صبح ناشتہ کیے بغیر میں گھر سے نکل جاتا، رات کو کلینک بند کر کے آتا تو وہ سوئی ہوئی ہوتی، یا کمرے سے نکل کر میری خیریت پوچھتی اور پھر کمرے میں چلی جاتی۔ ہما سے میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شہزاد انکل کچھ پریشان سے رہنے لگے ہیں۔ پھر ایک روز ان کی پریشانی کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ وہ امی سے باتیں کر رہے تھے کہ کچھ الفاظ میرے کانوں میں پڑ گئے۔ کچھ انتظام کر لو ورنہ ہم دونوں بے گھر ہو جائیں گے۔ یہ لڑکا اس وقت تک تمہارا ہے جب تک شادی نہیں ہو جاتی، شادی کے بعد آنکھیں بدل لے گا۔ ارے نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، مجھ سے بات تک تو کرتا نہیں ہے، برداشت کیا خاک کرے گا؟ ہاں یہ تو مجھے بھی برا لگتا ہے کہ وہ تم سے بات تک نہیں کرتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اب وہ بچہ نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر نکال دوں۔ کچھ ایسا کرو کہ وہ خود ہی چلا جائے۔ اس سلسلے میں ہما بھی تمہارے کام آ سکتی ہے، اس سے بات کرو۔ دیکھو میں کچھ کرتی ہوں۔ یہ باتیں میرے لیے تکلیف دہ تھیں۔ میں ان لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا اور یہ مجھے بے گھر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ مجھے تو امی پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھیں۔ میں تو خود سوچ رہا تھا کہ الگ مکان لے کر رہنے لگوں، لیکن یہ باتیں سننے کے بعد میں ضد پر آ گیا۔ یہ مکان میرے ابا آپ کا ہے، دیکھتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ اگر میں اس مکان سے گیا تو شہزاد انکل اس مکان کو بیچ دیں گے اور امی ایک بار پھر بے یار و مددگار ہو جائیں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسی گھر میں رہوں گا۔ شہزاد انکل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز امی نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ شہزاد انکل اپنے کسی دوست سے ملنے اندرون سندھ گئے ہیں، 2-4 روز میں آ جائیں گے۔ میں نے دل میں سوچا کاش وہ کبھی نہ آئیں، لیکن 1 ہفتے بعد وہ آ گئے۔ انہیں آئے ہوئے چند ہی روز گزرے تھے کہ میرے سامنے وہی بھیانک رات آ کر کھڑی ہو گئی جو کبھی میرے بچپن میں آئی تھی۔ ڈاکو گھس آئے تھے اور میرے باپ کو ان کی گولی کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ اس مرتبہ ان کا نشانہ میں تھا۔ شور سن کر میری آنکھ کھلی۔ میں کمرہ کھول کر باہر نکلا تو ایک آدمی امی اور شہزاد انکل کو گن پوائنٹ پر لیے کھڑا تھا۔ شہزاد انکل چیخ چیخ کر مجھے بلا رہے تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا اس آدمی نے بندوق کا رخ میری طرف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا امی بھاگتی ہوئی آئیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ اسی وقت اس آدمی نے گولی چلائی تھی۔ گولی میرے بجائے امی کو لگی اور میں اچھل کر دور چلا گیا۔ وہ آدمی صورتحال سے اتنا گھبرا گیا کہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا۔ شہزاد انکل امی کو سنبھالنے لگے اور میں نے پولیس کو فون کر دیا۔
पुलिस फ़ौरन आ गई। अम्मी को अस्पताल ले जाया गया क्योंकि वो जिंदा थीं। गोली इनकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई थी। इनका फौरी तौर पर ऑपरेशन किया गया। दूसरे दिन इन्हें होश आया तो पुलिस ने इनका बयान लिया। उन्होंने जो बयान दिया इससे मेरी आंखें खुल गईं। अम्मी पर गोली चलाने वाला अजनबी डाकू नहीं था, बल्कि शहजाद अंकल इसे अंदरूनी सिंध से अपने साथ लाए थे। वो किराए का कातिल था जो मुझे कत्ल करने के लिए लाया गया था, ताकि मुझे रास्ते से हटाकर मकान बेचा जा सके। अम्मी को ये सब मालूम था, लेकिन ऐन मौके पर इनकी ममता ने जोश मारा और उन्होंने सारा मंसूबा खाक में मिला दिया। शहजाद अंकल को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे तो ये भी शुबा था कि अब्बा को भी शहजाद अंकल ने ही कत्ल कराया था, लेकिन मैं वो किस्सा निकालता तो अम्मी भी फंस जाती, इसलिए मैं खामोश रहा। इनको कुदरत ने सज़ा दी कि वो माजूर हो गई। शहजाद अंकल को उम्र कैद हुई। कुछ दिन बाद हुमा से मेरी शादी हो गई और अब अम्मी मेरे साथ रहती हैं।